कल इसी हॉल में हमने यहाँ पर एक फिल्म दिखाई थी द क्वांटम इंडियंस के नाम से। तो उसमें 3 बड़े इंडियन फिजिसिस्ट प्री पार्टीशन साहा, मेघनाथ साहा, एस.एन. बोस और सी.वी. रामन, उन्होंने इंडिया में क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न साइंस की शुरुआत की, उसकी दाग बेल डाली। सी.वी. रामन को तो नोबेल प्राइज़ मिला, जो दूसरे 2 थे वो बहुत बड़े माने जाते हैं। एस.एन. बोस जो आइंस्टाइन के साथ काम कर चुका था, उसने कलकत्ता में बैठकर, ढाका में बैठकर उसने एक ऐसा पेपर लिखा जिससे हमें ये पता चला कि रोशनी दरअसल ज़र्रों पर मुश्तमिल है और हर ज़र्रे की एक मखसूस एनर्जी होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई होती है। उससे बोसॉन्स का एक नया तस्वुर जन्म लेता है, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो इकट्ठा होना पसंद करते हैं और जो क्लासिकल पार्टिकल से इस लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उसका नाम बहुत बड़ा है क्वांटम फिजिक्स के औराक में। मेघनाथ साहा, जिसने ये जाना कि जब कि सूरज और दीगर सितारों के दर्जा हरारत को कैसे मालूम किया जा सकता है उनसे आने वाली रोशनी का तज्जिया करके, और फिर सी.वी. रामन, जिसने ये साबित किया कि जब रोशनी किसी मटेरियल में से गुजरती है तो उसका रंग बदल सकता है, और जब रंग बदलता है तो उसने तौजीह भी पेश की, और इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादें मजबूत हुई। उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से इन लोगों का अच्छा खासा काम था। इन सब की पैदाइश कुछ 20 और 30 साल के वक्फे के अंदर हुई। तो उसके बाद मैं अब आज के मौजू की तरफ आता हूँ, प्रोफेसर अब्दुल सलाम। तो सलाम की पैदाइश सन 1926 में हुई। उस वक्त ये तीनों क्वांटम इंडियंस हयात थे, तो बहुत बाद में इनकी वफात हुई। जो काम अब्दुल सलाम ने किया वो भी क्वांटम मैकेनिक्स का है। क्वांटम मैकेनिक्स से एक नया शोबा निकला जो क्वांटम फील्ड थियरी के नाम से जाना जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे है कि पार्टिकल्स जितने भी हैं वो उनकी तादाद फिक्स्ड रहती है। तो जितने एटम्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस वक्त इतने हैं तो कुछ देर बाद भी उतने ही होंगे। लेकिन कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी तादाद फिक्स नहीं रहती और वो दूसरे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, और फोटोन भी उसकी एक मिसाल है। तो फोटोन जब किसी चीज से टकराता है तो वो जज्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है, या किसी एटम से वो खारिज हो सकता है। इसको समझने के लिए और उसको क्वांटम मैकेनिक्स के फ्रेमवर्क के अंदर लाने के लिए क्वांटम फील्ड थियरी इजाद हुई थी, और वो काम 1930s का है, क्वांटम फील्ड थियरी। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स तो आप समझ लीजिए कि प्लांक का जो पहला काम था वो 1900 का था। जो इसके बानी माने जाते हैं श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग, वो 1915, 18, 20 के लगभग हैं। फिर पॉल डिराक, वो भी 1924, 25 का है। और क्वांटम फील्ड थ्योरी उसके कुछ ही देर बाद बतौर एक शोबे के जन्म लेती है। अब अब्दुल सलाम की पैदाइश मैंने आपको बताया 1926 में थी, जंग में। बहुत एक आम ख़ानदान में, टाट के स्कूलों में उन्होंने पढ़ा। जब वो 14 साल के थे तो उस वक्त पहली बार
وہ لاہور آئے اور لاہور میں وہ حیران ہوئے کہ یہاں مجھے موم بتی کے تلے یا کوئی چراغ تلے نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، الیکٹرک لائٹ ہے. اور وہ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے، اور بہت ہی وہ پڑھاکو تھے. ان کو لکھنے پڑھنے سے اور اسکول کے کام سے اور اسکول سے باہر جو کچھ وہ پڑھ سکتے تھے وہ پڑھتے تھے. خیر 14 سال کی عمر میں وہ لاہور آئے اور پھر یہاں ایک عام اسکول میں تعلیم ہوئی، لیکن ہی واز اے ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ. پھر وہ آگے چلتے گورنمنٹ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی میں ان کی تعلیم ہوئی. پھر ان کو اسکالرشپ ملا، وہ چلے گئے یونیورسٹی آف کیمبرج، اور گئے تھے اس خیال سے کہ ادھر جا کے وہ فزکس کریں گے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ کس قسم کی فزکس. ادھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں فزکس میں، وہ اس کے اندر شامل ہو گئے. پھر بعد میں پھر ادھر سے واپس آئے اور ٹرائی پاس کرنے کے بعد پھر لاہور سے دوبارہ یونیورسٹی آف کیمبرج چلے گئے، جہاں انہوں نے کوانٹم فیلڈ تھیوری پر کام کرنا شروع کیا. تو جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی الجھن تھی، کوانٹم فیلڈ تھیوری تو اس وقت کہیں کہیں کچھ کامیابی کے رستے پر نظر آ رہی تھی، لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کچھ وہاں کیلکولیشنز کرتے ہیں، جو بہت سادہ کیلکولیشنز وہ تو آپ آسانی سے کر لیتے ہیں، اس کے بڑے اچھے ایکوریٹ جواب نکلتے ہیں، لیکن جب آپ اس ایکوریسی سے اگلے سٹیپ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو بھی آنسر آپ نکالتے ہیں اس کا آنسر ہے انفینٹی. انفینٹی یعنی کہ بیکار، بے معنی سی چیز. تو اس کے اوپر لوگ الجھ گئے، اور یہ عبدالسلام سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے اس کا ایک طریقہ نکالا جو رینارملائزیشن کہلاتا ہے. تو اس رینارملائزیشن کے ذریعے سے وہ جو انفینٹی ہے اس کو اس طرح سے توڑ مروڑ کے مار پیٹ کے ایک ایسی جگہ پہ گھساتے ہیں کیلکولیشنز کے اندر کہ جہاں اس کا اثر انفینٹ نہیں لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے، فائنائٹ ہوتا ہے، اور وہ بڑا وہ ایکوریسی کو بہتر کرتا ہے. اچھا، یا ادھر آ جائیے. لیکن اس سے آپ ایک لیول پر اونچا جائیں، ایک لیول اوپر جائیں تو پھر وہی انفینٹی آ جاتی ہے، اور وہ انفینٹی ایسی کہ وہ کوئی سادہ طریقے سے نکلتی نہیں. اس کو لوپ ڈائیگرامز کہتے ہیں، اور یہ انٹرسیکٹنگ لوپ، ایک لوپ کے اندر دوسرا الجھا ہوا. اب اس کو نکالنا، اس کا آنسر بھی انفینٹ ہے، لیکن ایسا انفینٹ کہ بڑے بڑے دماغ اس وقت کے اس سے لڑتے رہے، لیکن ان سے یہ حل نہیں ہو رہا تھا. تو عبدالسلام اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو پی ایچ ڈی میں ان کو ان کے سپروائزر نے یہ پرابلم دیا اوور لیپنگ ڈائیورجنسز کے نام سے. وہ تھا تو بڑا مشکل پرابلم، لیکن سلام نے اس کا جو آنسر نکالا یہ ان کا پہلا بڑا کام تھا، اور اتنا بڑا کام کہ اس کے اوپر ان کو ایک بڑا انعام ملا ایڈمز پرائز کے نام سے، اور وہاں سے ان کی شہرت بڑھتی چلی گئی. اچھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 کوانٹم انڈینز ہیں، ساہا اور بوس اور رامن، ان کے بڑے کام تھے وہ کوانٹم میکینکس سے متعلق تھے. اب یہ کام جو سلام کا تھا، جس سے انہوں نے پہل کی، یہ کوانٹم فیلڈ تھیوری کا تھا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ باقی زندگی انہوں نے کوانٹم فیلڈ تھیوری ہی میں کام کیا، اور یہ بہت بڑے کام تھے. تو یہ جو پہلا کام تھا یہ اچھا تھا رینارملائزیشن کا، لیکن اس کے بعد
3 بہت بڑے کام کیے ہیں جن کا میں ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک کام تو یہ تھا کہ جب کچھ ایسے نیوکلیائی ہیں جو ڈیکے کرتے ہیں، اور نیوکلیائی کیا، خود نیوٹران بھی ڈیکے کرتا ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں ایک آزاد نیوٹران کو یہاں رکھوں تو آزاد نیوٹران کوئی 11 منٹ کے اندر ختم ہو جاتا. وہ پروٹون اور الیکٹران اور ایک تیسرا پارٹیکل ہے جو نیوٹرینو کہلاتا ہے، ان کے اندر وہ تبدیل ہو جاتا، فنا ہو جاتا، پھر یہ 3 پارٹیکلز رہ جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ کہ ایک بیسک سیمیٹری جو فزکس کی ہے وہ وائلیٹ ہو جاتی ہے، جس کو پیرٹی کہتے ہیں. پیرٹی کنزرویشن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو ہم ایکچول لائف میں دیکھتے ہیں اور جو ہم آئینے میں دیکھتے ہیں، ان دونوں کے پیچھے جو لاز ہیں وہ ایک ہی ہیں. مثلا یہ کہ اگر 2 پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں تو مومنٹم کنزرو رہتا ہے. اگر اس کا عکس آپ دیکھیں آئینے میں، تو آئینے میں جو آپ کو پارٹیکلز ٹکراتے ہوئے دکھائی دیں گے، اگر آپ ان کے آئینے کے حساب سے ان کے مومنٹم، سپیڈ، میس وغیرہ میجر کریں تو وہاں بھی وہ کنزرو دکھائی دے گا. گویا کہ فزکس کی شکل و صورت، اس کے قانون وہی رہتے ہیں، خواہ آپ اس کو یہاں دیکھیں یا اس کا عکس آئینے میں دیکھیں. تو یہ بات تو ایک بڑی مناسب، بہت معقول سی لگتی تھی لوگوں کو. لیکن سلام نے اس کے اوپر جب سوچا تو اس نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا اس برابری سے ہو سکتا ہے کہ قدرت تجاوز کر جاتی ہو. کبھی کبھی کچھ ریئیکشنز میں پیرٹی قائم نہیں رہتی، یعنی کہ جو آئینے میں ہے اور جو یہاں ہے ان میں فرق ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک پیپر لکھا، اور اس پیپر کا لب لباب یہ تھا کہ نیوٹرینوز جو کہ ایک بہت باریک ذرہ ہے اور جو بہت ہلکا ہے اور جس کا کوئی چارج نہیں ہے، اور جو صرف چند سال قبل دریافت ہوا تھا، تو 1930s میں، اس کی 35 میں ولفگینگ پاولی نے اس کی گوئی کی تھی، اور اس کے 10 سال بعد وہ دریافت بھی ہوا. تو سلام نے کہا کہ نیوٹرینوز یہ عین ممکن ہے کہ اگر کوئی نیوٹرینو یوں جا رہا ہو تو ہمیشہ وہ لیفٹ کی طرف ایسے سپن کرے گا، ایسے نہیں کرے گا، اور یوں پیرٹی برابر نہیں رہے گی، قائم نہیں رہے گی. جو آپ آئینے میں دیکھتے ہیں وہی چیز آپ کو یہاں نہیں دکھائی دے گی، دونوں میں فرق ہے. یہ پیپر انہوں نے فزکس کے بہت بڑے ایک بہت ولفگینگ پاولی جو اس زمانے کے بہت ہی بڑے مانے ہوئے فزسسٹ تھے ان کو بھیجا. پاولی پرنسپل کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو یہ بات وہاں سے چلی. تو پاولی نے کہا کہ ینگ مین، گو تھنک آف سم تھنگ ایلس. تو عبدالسلام اس پر کچھ دل برداشتہ ہو گئے اور اس کو ایک طرف کر دیا. یہ بہت بڑا کام تھا، اس لیے کہ اس کے 2 سال بعد لی اینڈ یانگ، 2 یہ چائنیز فزسسٹ تھے، انہوں نے یہی پیشن گوئی کی کہ نیوٹرینو از لیفٹ ہینڈڈ، اور اس کے اوپر ان کو نوبیل پرائز ملا. تو سلام کا یہ کہنا تھا کہ دس از دا بگیسٹ مسٹیک آف مائی لائف. یہ مجھے اب یاد نہیں، لیکن 1956 کی بات ہے شاید. جو نوبیل پرائز ان کو ملا نا، اس کی طرف میں آؤں گا، وہ 1979 کی.
تو یہ اس سے بہت پہلے کا کام ہے. اچھا خیر اس کے بعد ان کی ریپوٹیشن بنتی گئی اور پھر انٹریکشنز میں پیرٹی وائلیشن پہلی بار دیکھا گیا. اور یہ غالباً 59 کی بات ہے, تاریخ مجھے یاد نہیں ہے. ایک چائنیز فزسسٹ تھیں ٹی وو کے نام سے, تو ان کو نوبیل پرائز ملا فار ڈسکورنگ پیرٹی وائلیشن ایکسپیریمنٹلی. کوبالٹ 60 ایک نیوکلیس ہے, وہ یوں گھومتا ہے تو اس سے الیکٹران جو نکلتے ہیں, اگر اس کا عکس آپ دیکھیں یا اگر آپ لیفٹ کو رائٹ کر دیں تو دونوں میں فرق ہے, بہت معمولی فرق ہے لیکن فرق ڈیفینیٹلی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل تھی, ایکسپیریمنٹل ثبوت تھا کہ جو فزکس آئینے کی ہے اور جو یہاں کی ہے دونوں میں فرق ہے. اس کی پیشن گوئی کی تھی سلام نے, مگر وہ اس وقت وہ کامیاب نہیں ہو سکے. سو دا مورل از یو شوڈ نیور لسن ٹو گریٹ مین. اچھا, تو جو سلام صاحب کی دلچسپی تھی ویک انٹریکشنز وہ قائم رہی. اور یہ اب کوانٹم فیلڈ تھیوری کی آگے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ کہ دیکھیں جو بھی پارٹیکلز کے بیچ میں انٹریکشن ہوتا ہے وہ کسی, اگر دو پارٹیکلز ہیں تو کسی تیسرے پارٹیکل کے سبب ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں پر ایک چارج ہے, پروٹون ہی صحیح یا الیکٹران, کوئی سا بھی الیکٹریکل چارج ہے, ادھر دوسرا الیکٹریکل چارج ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ دونوں مثبت ہوں تو ان کے بیچ میں دھکیل ہوگا, اگر ایک مثبت ہو ایک منفی ہو تو یہ کشش ہوگی. یہ طاقت, یہ قوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایک فوٹون ادھر سے ادھر جاتا ہے اور واپس آتا ہے. اب یہ جو ویک انٹریکشن ہے جس کی وجہ سے پیرٹی وائلیشن ہوتی ہے, لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہاں اس کو بھی کسی تیسرے پارٹیکل کی وجہ سے ہونا چاہیے. یعنی کہ جس وجہ سے ایک نیوٹران خود بخود ڈکے ہو جاتا ہے, پروٹون الیکٹران نیوٹرینو میں تبدیل ہو جاتا, تو یہ بھی کسی تیسرے پارٹیکل کی وجہ سے ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پارٹیکل کو کوئی ماس دیں گے, ٹھیک ہے, اگر فوٹون ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں, وہ فوٹون چونکہ فوٹون کا ماس نہیں ہوتا تو اس کو آپ کوانٹم فیلڈ تھیوری کے اندر بآسانی شامل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس تیسرے پارٹیکل کو کوئی ماس دیں, اگر وہ بھاری ہو تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جو رینارملائزیشن آپ کر سکتے ہیں فوٹونز کے ساتھ, اور دیکھیں رینارملائزیشن کرنا بہت ضروری ہے ورنہ تو آپ کے سارے جوابات انفینٹی آتے ہیں, پھر تو آپ جو بھی کریں آپ اس کو غائب نہیں کر سکتے, آپ اس کو توڑ مروڑ کے چھپا کر کہیں کیلکولیشن میں چھپا نہیں سکتے. لہٰذا ایک جمود سا پیدا ہو گیا تھا, ایک ٹھہراؤ کی سچویشن آ گئی تھی کہ ہم کوانٹم فیلڈ تھیوری کو اس وقت بہت کامیاب دیکھ رہے ہیں. اس سے جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں اگر صرف فوٹونز ہوں تو وہ کیلکولیشنز اس قدر کامیاب ہیں کہ آپ پریڈکشنز کر سکتے ہیں اپ ٹو 10 ڈیسیمل فگرز. یعنی کہ G-2 is equal to 0.1365712 10 figures. اور جو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور جو آپ جا کر لیب میں میجر کرتے ہیں ان میں ذرا بھی فرق نہیں. گویا کہ کوانٹم فیلڈ تھیوری بذات خود ایک بڑی پکی مضبوط چیز ہے, لیکن جو ہی آپ اس کو ویک انٹریکشنز پر اپلائی کرتے ہیں تو جب آپ ویک انٹریکشن کے
کو تھوڑا سا زیادہ ایکوریٹلی پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں انفینٹیز آ جاتی ہیں. اور وہ اس لیے کہ یہ جو تیسرا پارٹیکل ہے, جو میڈیٹنگ پارٹیکل ہے, اس کو آپ جو ہی کوئی ماس دیتے ہیں تو انفینٹیز پھر بے قابو ہو جاتی. تو جو کام سلام صاحب نے کیا اور ساتھ ساتھ اسٹیون وائنبرگ نے کیا, یہ 1967-1968 کا ہے, اور اس کی بنا پر ان کو نوبیل پرائز ملا 1979 میں. وہ اسی مسئلے کے اوپر تھا, ویک انٹریکشنز اور وہ میڈیٹنگ پارٹیکل کے بارے میں. واٹ از دیٹ میڈیٹنگ پارٹیکل؟ اس کو آپ ماس دے نہیں سکتے. اگر وہ کوئی میسو پارٹیکل ہوگا, جیسا کہ خیال تھا, بلکہ بہت سے دلائل تھے کہ یہ پارٹیکل جو بیچ میں جاتا ہے وہ ماس اگر کیری اگر نہیں کرتا پھر تو ویک انٹریکشن تو ویسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشن ہے. دونوں میں فرق ہے, لیکن کوانٹم فیلڈ تھیوری کی اپلیکیشن تب ہی ہو سکتی ہے اگر یہ میڈیٹنگ پارٹیکل بنا ماس کے ہو. اس کا حل وائنبرگ اور سلام نے الگ الگ نکالا, مگر حل ایک ہی تھا. تو اس وقت سلام پروفیسر لگ چکے تھے امپیریل کالج لنڈن میں, اور وہ he was the youngest theoretical physics professor in the history of Imperial College. 35 سال تھی اس وقت جب وہ پروفیسر لگ گئے تھے. اسٹیون وائنبرگ جو MIT میں ہوتا تھا اس وقت 1968 میں, تو میں نے ان کے لیکچر سنے تھے, ان کی کلاس میں نے لی تھی ایڈوانس کوانٹم میکینکس میں 72 میں یا 71 میں, 72 میں. تو وہ الگ اس پہ کام کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے الگ الگ ایک طریقہ نکالا جس سے جو میڈیٹنگ پارٹیکل ہے میسو ہوگا, لیکن جو ایک ضروری شرط ہے کوانٹم فیلڈ تھیوری کی وہ پھر بھی پوری ہو سکتی ہے, جسے گیج انویرینس کہتے ہیں. اور وہ ایک بہت ہی ٹیڑھے راستے سے جس کو اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کہتے ہیں. تو اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ ایسے ہے کہ سلام صاحب یوں اس سے تشبیہ دیتے تھے کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک میز کے گرد بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے یہ ڈنر ٹیبل ہے, تو سارے گیسٹ اس کے گول بیٹھے ہیں. اچھا, ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کو دیکھتا ہے کہ پہل کون کرے گا کھانا. تو اب ایونچولی جب ایک اٹھاتا, اب وہ ایسے دیکھ رہا, تو اس کو دیکھا دیکھی سب پھر کانٹا چھری اٹھاتے ہیں اور کھانے لگتے ہیں. اوکے, سو دیر از اے سیمیٹری وچ از بروکن ایٹ دیٹ پوائنٹ. تو اس سیمیٹری بریکنگ کی وجہ سے جو میڈیٹنگ پارٹیکل ہے وہ پھر میسو ہو جاتا ہے, لیکن کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی, گیج انویرینس قائم رہتی ہے, اور اس وجہ سے رینارملائزیبلٹی پر بھی کوئی حرج نہیں آتا. سو دس از واٹ میکس پاسبل ٹو یوز کوانٹم فیلڈ تھیوری فار ویک انٹریکشنز. اچھا, جب یہ پیپر چھپا, وائنبرگ نے الگ چھاپا, سلام نے الگ چھاپا, تو کسی نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی, کیونکہ ہاں گیج انویرنس تو قائم رہتی ہے, لیکن رینارملائزیبلٹی اب تک مکمل طور پر پروو نہیں ہوئی تھی, وہ تو بعد میں ہوئی. ایک تو یہ کہ وہ پروو ہو گئی, جس نے پروو کیا اس کو نوبیل پرائز ملا, لیکن جو اس کا تجرباتی ثبوت تھا وہ 78 میں یوں ملا کہ جو تیسرا پارٹیکل
यहाँ से वहाँ जाता है, जो फोटोन का काम अंजाम देता है, उसको Z0 कहते हैं। तो जो वीक न्यूट्रल करंट दरियाफ्त हुआ 78 में, उसके बाद तो फिर सभी को यकीन हो गया कि इससे तो नोबेल प्राइज मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था। आज अगर आप किसी भी पार्टिकल फिजिक्स की किताब खोलें तो आपको स्टैंडर्ड मॉडल का लफ्ज जगह जगह दिखाई देगा। स्टैंडर्ड मॉडल जो हमें ये बताता है कि जो जिन ईंटों से ये बिल्डिंग बनी है वो ईंटें हैं क्या, 18 किस्म की हैं। तो उसमें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ये गेज बोसॉन्स जो फोटोन का काम करते हैं, थर्ड पार्टिकल का काम करते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में कशिश पैदा करते हैं, धकेल पैदा करते हैं वो। तो ये अगर कुल गिने जाएं 17 बनते हैं, और जो 18वां है वो हिग्स बोसॉन कहलाता। अब हिग्स बोसॉन के होने से ये बाकी सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि जो तरीका जो मैंने कहा ना, बड़ा टेढ़ा तरीका था ये मास देने का, वो असल में पीटर हिग्स ने इजाद किया था। लेकिन वो किसी और काम के लिए, और उसको लोगों ने कोई ख़ास उस पर तवज्जो नहीं। हिग्स ने और 4-5 और लोगों ने अलग अलग। तो सलाम और वाइनबर्ग का कमाल ये था कि उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए वीक इंटरैक्शंस पर उसका इतलाक़ किया, फिर उससे पेशनगोइयाँ की कि एक पार्टिकल होना चाहिए, हिग्स पार्टिकल होना चाहिए, कि डब्ल्यू बोसॉन होना चाहिए, कि जेड बोसॉन होना चाहिए। तो ये वो पार्टिकल्स थे जो दरियाफ्त उस वक्त तक नहीं हुए थे, जो उसके 15 साल बाद दरियाफ्त हुए थे, लेकिन जिनके असरात 98 में, तो उसके कितने 67 में ये काम हुआ था। तो ये काम जो है वो नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, उसके 11 साल के बाद ये असरात दिखाई दिए वीक न्यूट्रल करंट्स के। तो ये बहुत बड़ा काम है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इसने फिज़िक्स की बुनियादों को मजबूत किया है, कोई इसका पार्टिकल फिज़िक्स में मुकाबला नहीं है। ठीक है, इस खित्ते में 2 नोबेल प्राइज़ विनर्स, 2 ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। एक और जो नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ यहाँ पे, CV रामन को नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने काम यहाँ पे किया, लेकिन सलाम ने उधर किया। थोड़ा सा इस लिहाज से फ़र्क है, सलाम अगर यहाँ होते तो शायद ये काम ना कर सकते, लेकिन बहरहाल जितना इम्पैक्ट है इस काम का, कोई इसमें मुकाबला नहीं। दिस इज़ मच मच मोर इम्पैक्टफुल। तो ये वो काम था जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब आगे चलकर 2 और बड़े काम थे, लेकिन उसमें उनको इतनी कामयाबी नहीं हुई। कुदरत ने, फितरत ने साथ नहीं दिया। देखें ना, फिजिसिस्ट तो थियरीज बना सकते हैं, एक ज़ाब्ते के तहत जो रूल्स हम अखज़ करते हैं पिछले कामों से, उसको देखकर हम फिर ऐसी थियरीज बना सकते हैं जो पिछले से जुड़ती हैं, उनके साथ कंसिस्टेंट है, लेकिन जिनका हमें नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, वो फिर तजुर्बाती तौर पर देखना पड़ता। तो एक काम ये था कि प्रोटॉन जो इंतहाई स्टेबल पार्टिकल है, अब देखें ना, एटमों के बने हुए हैं, लेकिन हम खुद ब खुद डिके तो नहीं हो जाते, मारे जाते हैं, लेकिन हमारे एटम्स तो नहीं खत्म होते। अच्छा, एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मैंने आपको ये बताया कि न्यूट्रॉन तो ख़त्म हो जाता है, 11 मिनट के अंदर ऐसे गायब हो जाता है, वो खुद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो में तब्दील हो जाता।
لیکن پروٹون نہیں کرتا. پروٹون از ویری ویری اسٹیبل. اور نیوٹرون اگر آپ اس کو نیوکلیس کے اندر ڈالیں تو وہ وہاں ڈکے نہیں ہوتا. جیسا کہ آکسیجن ہے, آکسیجن 16, آکسیجن 16 will remain as long as there are protons. اچھا, اب کیا یہ ممکن ہے کہ پروٹون ڈکے ہو جاتا ہو, ختم ہو جاتا ہو, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو؟ اگر ایسے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اسٹینڈرڈ ماڈل جو سلام اور وائنبرگ کی تخلیق تھی, اس میں مزید توسیع کی ضرورت ہے, وہ ناکافی ہے. اور یہ کتنی دلچسپ بات ہوگی اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ پروٹون ایکچولی ڈکے کرتا ہے اور سٹیبل نہیں ہے. اچھا, ایک بات تو بالکل واضح ہے نا کہ ہم بیٹھے یہاں پر تو ہمارے آکسیجن ایٹمز تو ڈکے ہوتے نہیں, یعنی کہ پروٹون سٹیبل ہے. لیکن کیا پتا کہ بہت وقت کے بعد یہ ڈکے ہو جاتا ہو. سلام اور ان کے ساتھ تھے یوگیش پتی. یوگیش پتی اور سلام نے مل کر پروٹون ڈکے کی ایک تھیوری بنائی جو پچھلے کاموں کے ساتھ صحیح جڑتی تھی, لیکن جس کی مزید یہ پیشن گوئی تھی کہ یہ پروٹون ڈکے ہو جائے گا, لیکن کتنی دیر بعد ہوگا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم کچھ لمٹس بتا سکتے ہیں کہ کتنا تک کہ جو اچھا اس کے لیے ایک اور پارٹیکل کی ضرورت ہے جو یہاں سے وہاں جائے اس نئی فورس کو میڈیٹ کرنے کے لیے. تو اس کو گٹس کہتے ہیں, گرینڈ یونیفائڈ تھیوری. تو گٹس کے لیے ایک ایکس پارٹیکل کا نام دیا اور کہا کہ ہاں یہ ایکس پارٹیکل اگر ہو تو پھر پروٹون ڈکے کر جائے گا. جس کے بعد جو ایکسپیریمنٹل فزسسٹ ہیں انہوں نے کہا واہ یہ تو بہت دلچسپی, ہمیں تو بڑی دلچسپی ہے, تو یہ کام تو بڑا اہم ہو سکتا ہے. اگر تو یہ پتہ چل گیا کہ پروٹون ڈکے کرتا ہے تو اس سے تو پھر فزکس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچ جائے گا. اب دیکھیں, ہمیں یہ پتا کہ بہت بہت وقت لگے گا اس کے لیے, لیکن اگر بہت سے پروٹونز ہوں تو وہ کچھ تو ان میں سے ہوں گے جو ڈکے کرتے ہیں. تو جتنے زیادہ پروٹونز ہوں گے, تو دیکھیں نا سلام اور پتی کی یہ پریڈکشن تھی کہ پروٹون ول ڈکے انٹو 2 photons through a pion plus a positron. پروٹون پازیٹیو ہے نا, تو جب وہ ڈکے ہوگا تو الیکٹریکل چارج چینج نہیں ہونی چاہیے. سو پروٹون ول گو انٹو اے پازیٹرون, اور پھر 2 گاما ریز, 2 فوٹونز بیک ٹو بیک یوں نکلیں گے جن کو آپ پکڑ سکتے ہیں. آج کل فوٹون دیکھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سنگل فوٹون بھی دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ایکسپیریمنٹس پلان کیے گئے اور 10 سال لگا ان کو تیار کرنے کے لیے, اور کئی ارب ڈالر اس پر خرچ ہوئے. وہ اس طرح سے کہ زیر زمین ایک بہت بڑی جگہ خالی کی گئی, جہاں پہلے کوئلے کے کان یا دوسرے کان ہوتے, اس کو صاف کر کے ادھر دیواریں بنا کر ادھر ہر طرف ڈیٹیکٹرز لگائے گئے. ان ڈیٹیکٹرز کے ساتھ خوب ساری الیکٹرانکس, اور اتنی الیکٹرانکس کہ اگر اگر 2 فوٹونز نکلیں تو ڈیٹیکشن کے چانسز کوئی 90% کے لگ بھگ. اتنا سینسٹیو کہ ایک فوٹون ایک نہیں نکل سکتا, 2 نکلیں گے, لیکن 2 فوٹون اگر نکلے نا وہ یوں پکڑے جائیں گے. اچھا, اس کے اندر پروٹونز کو آپ میکسیمم بھرنا ہے تو 10,000 ٹن پانی اس میں بھرا گیا ٹنکی میں, اور آس پاس یہ سارے فوٹو ڈیٹیکٹرز. یہ ایک ایکسپیریمنٹ, پھر اور یہ ایکسپیریمنٹ انڈیا میں ہوا. پھر اس سے بھی بڑے ایکسپیریمنٹ ہوئے
دنیا میں 2 اور جگہوں پر، اور سالوں تک وہ انتظار کرتے رہے کہ ایک پروٹون ان میں سے کوئی ڈکے کرے. اب تک کچھ نہیں ملا. So this is unfortunately a great failure. Failure کیا؟ یہ this is not the physicist's fault. یہ تو اب nature is not kind. اچھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پروٹون کبھی نہیں ڈکے کرے گا. مسئلہ یہ کہ اگر بہت وقت درکار ہے، اب چلیے بہت کو ہم تھوڑا سا زیادہ پریسائز کرتے ہیں. کائنات کی عمر کتنی ہے؟ 10 to the power 10 years. میں تھوڑا سا غلط بتا رہا ہوں. اٹ از ایکچولی 13 بلین ایئرس، 13.8 بلین ایئرس، 14 ارب سال کہتے ہیں نا. تو دیٹ از 1.4 ٹائمس 10 to the power 10. اچھا چلیے 1.4 کو 1 ہی کر لیں. سو اٹ از 10 to the power 10. اب جو ایسٹیمیٹس ہیں پروٹون ڈکے کے، دے آر 10 to the power 34 ایئرس. یعنی کہ ایک پروٹون کو ڈکے کرنے کے لیے you need 10 to the 24 times the age of the universe. تو اس کے چانسز بڑھانے کے لیے آپ اسی لیے اتنے زیادہ پروٹون رکھتے ہیں، اس امید میں کہ ان میں سے ایک نکل جائے، ایک ڈکے ہو جائے. لیکن اب تک ایسے ہوا نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سال میں، کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹس تو اب بھی چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ان میں سے آپ کو ایونٹ مل جائے. اوکے. پھر اس کے بعد ایک اور کام، اور یہ تھیوریٹیکل نوعیت کا، اس کے بارے میں زیادہ آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن دیکھیں 2 قسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں. ایک جس کا کل بھی ذکر ہوا تھا جب ہم نے وہ فلم دیکھی تھی، بوزونز، اور دوسرے ہوتے ہیں فرمیونز. تو بوزونز کی پہچان یہ ہے کہ وہ بڑے ملنسار ہوتے ہیں. جہاں 2 بوزون ہیں ادھر تیسرا بھی جانا چاہے گا، اور جہاں 5000 ہیں اور زیادہ شدت سے ایک اور پارٹیکل ادھر ان کے ساتھ جڑنا چاہے گا. سو دے آر ویری گریگیریس فرینڈلی پارٹیکل. دوسری طرف فرمیونز ہیں. تو فرمیون ایک دوسرے سے بڑی نفرت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش. 2 فرمیونز کو آپ جب وہ ایک ہی اسپن کے ہوں تو ان کو آپ ایک پر ایک رکھ نہیں سکتے. دیر از واٹ از کالڈ پالی ریپلشن جو ان کو الگ کرتی ہے. اور بڑی اچھی بات ہے، ورنہ تو دیکھیں ہم خود کولیپس ہو جاتے، آپ میں کولیپس ہو جاتے. وی وڈ بیکم فرام دس سائز ٹو لیس دین دا سائز آف این ایٹم. وجہ یہ کولیپس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانز چونکہ فرمیونز ہیں، فرمی پارٹیکلز ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. تو آکسیجن میں 16 الیکٹران ہے، اور وہ ایک 8 سوری رائٹ، نیوٹران پروٹون 16، 8 الیکٹران ہیں، 2 اور 6. اچھا وہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کے بیچ میں جو فرمی ریپلشن ہے وہ ان کو جڑنے نہیں دیتی. اگر وہ ہو جاتے تو پھر ہم کولیپس ہو جاتے. اب کچھ سال تو یہ بوزون اور فرمیونز کی بات تو خیر بہت پرانی تھی، لیکن اس کے بعد ایک خیال آیا لوگوں کو، اور یہ سلام سے پہلے کی بات ہے. سلام سے پہلے میرا مطلب یہ کہ سلام واز ناٹ دا اوریجنیٹر آف دی آئیڈیا، جس میں سپر سیمیٹری کی بات آتی ہے. تو سپر سیمیٹری میں ایسے پارٹیکلز ہیں جو نہ بوزون ہیں نہ فرمیونز،
یا مجھے یہ کہہ رہے ہیں نہیں، لیٹ می پٹ اٹ ڈفرنٹلی. سپر سیمیٹری میں ایسے ہے کہ آپ بوزونز اور فرمیونز کو اکٹھے کر سکتے ہیں اور یہ ایک سے دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو سپر سیمیٹری کا آئیڈیا تھا یہ اسٹینڈرڈ ماڈل کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر سپر سیمیٹری درست ہے تو پھر سپر سیمیٹرک پارٹیکلز کا وجود ہونا چاہیے، اور یہ ایسے پارٹیکلز جو خاصے بھاری ہوں گے، جن کی پراپرٹیز عام پارٹیکلز سے ہٹ کے ہوگی. یعنی جو 18 پارٹیکلز ہیں یہ ان میں شمار نہیں ہوں گے، ان سے مختلف ہوں گے. اور پچھلے 25 سال سے انہیں تلاش کیا جا رہا سرن میں اور دوسری جگہوں پہ. سلام کا اپنا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس کی جو میتھمیٹیکل فارمولیشن ہے وہ ایک اس انداز میں کی کہ ایک نئی سپیس بنا دی جس کو سپر سپیس کہتے ہیں. تو سپر سپیس کے اندر اچھا عام سپیس میں آپ ایک الگ سپیس بناتے ہیں فرمیونز کے لیے، ایک الگ سپیس بناتے ہیں بوزونز کے لیے، لیکن سپر سپیس میں یہ دونوں فرمیونز اور بوزونز شامل ہوتے ہیں. اور پھر جہاں آپ کو اتنے سارے فارمولے لکھنے پڑتے ہیں اس بات کو آپ چھوٹا کر کے اس میں کر سکتے ہیں. سو دس از کالڈ دا سپر اسپیس فارملزم، جس کو پھر لوگوں نے خوب استعمال کیا. اور سپر اسپیس فارملزم اب فزکس کی عام کتابوں میں بھی آپ کو ملتا، تو بٹ ہی واز دی اوریجنیٹر آف دیٹ. تو یہ ان کے 3 بہت بڑے کام تھے. اب چلیے ہم کچھ ذرا اور نوعیت کی بات کرتے ہیں. اب اتنے بڑے کام اس نے کیے، سلام نے کیے، لیکن لوگ ہمیشہ پوچھتے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. اگر میں گنوانا چاہوں تو بہت ہی لمبی فہرست ہے اس کی. تو جب ایوب خان نے ان سے کہا کہ میرا سائنٹیفک ایڈوائزر بن جاؤ تو وہ بہت خوشی سے اس میں شامل ہو گئے. اس نے حامی بھری. پھر وہ آئے پاکستان، پھر خاصا وقت یہاں گزارتے تھے. انہوں نے سپارکو کی بنیاد ڈالی. تو یہ بات میرا خیال ہے قابل غور ہے، جو کہ 1960 کے لگ بھگ شروع ہوا تھا، اور جس میں راکٹس پاکستان نے لانچ کیے تھے میٹرولوجیکل ریسرچ کے لیے سونمیانی بیچ سے. وہ سلام صاحب نے دلوائے تھے امریکن سے بات کر کے، ان کے ساتھ کوآپریٹو ارینجمنٹ بنا کر. وہ سپر کا تو اب بھی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس حال میں. انہوں نے ایگریکلچرل ریسرچ کی بنیاد ڈالی پاکستان میں، ایکسپرٹس کو بلا کر. ایٹامک انرجی کمیشن بنانے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. جو کراچی کا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے وہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا، سلام صاحب نے کیا تھا. ایٹامک انرجی کمیشن میں اس زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا وہ عبدالسلام گائیڈ کرتے تھے. اور یہ بات قائم رہی، صحیح رہی 1964 تک، جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا. تو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہ کام کیا پاکستان کے لیے جو ان 3 کوانٹم انڈینز نے نہیں کیا. جو ان 3 کوانٹم انڈینز کو سہا، بوس، رامن، ان کو گورنمنٹ کی پشت پناہی حاصل تھی اس زمانے میں. سلام کو بھی تھی انٹل 74، جس کو انہوں نے پوری طرح سے استعمال کیا یہاں سائنس کو آگے فروغ دینے کے لیے.
اس کے بعد خیر ان کا رول ختم ہو گیا، اور ہم تو ان کو آج اپنوں میں مانتے بھی نہیں ہیں. یہاں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے جس کے نام پر عبدالسلام لکھا ہو. اس کے برعکس کل آپ نے دیکھا اس فلم میں کہ سہا انسٹیٹیوٹ ہے، رامن انسٹیٹیوٹ ہے، بوس کے نام سے ہے، ان کے نام پر یونیورسٹیاں ہیں. ان کو ہر انڈین پہچانتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، فخر کرتے ہیں. اور باوجود اس کے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ٹھیک ہے رامن تو برہمن تھا، بوس کا مجھے پتہ نہیں برہمن تھا کہ نہیں، لیکن سہا واز اے دلت، اور دلت کو تو یعنی اچھوت سے ایک درجہ نیچے ہوتے ہیں دلت، اور وہ ایتھیسٹ تھا، تو وہ کسی طرح سے فٹ نہیں اس میں. لیکن اس کے باوجود there is a Saha Institute of Nuclear Physics, there is Saha this, Saha that, Saha that. گویا کہ ایک سیکولر ماحول میں ان چیزوں کو درگزر کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے. آج شاید انڈیا میں یہ نہ ہو سکتا ہو، لیکن اس زمانے میں نہرو کے ہوتے ہوئے تو یہ ہوا. اینڈ دیٹ از وائی انڈیا ٹو. سلام صاحب کی بڑی کوشش تھی، بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کریں پاکستان میں، جہاں دنیا جہاں کے سائنٹسٹ آ سکیں. اور ایوب خان کو انہوں نے یہ تجویز دی، لیکن ایوب خان اور اس وقت جو منسٹری کے لوگ تھے انہوں نے کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی. تو پھر سلام گئے یو این کے پاس، went to the Italian government، اور ان سے پھر یہ اجازت لی اور ان سے فنڈز لیے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کے لیے، جو کہ تریستے میں ہے، اور جو اب ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. اٹس کالڈ انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس. اب کچھ 15 سال پہلے اس کا نام رکھ دیا گیا عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس. تو یہ سینٹر انہوں نے شروع کیا سنگل ہینڈڈلی. یہ اتنا ہی بڑا کام ہے میرے خیال میں جتنا کہ نوبل پرائز فار فزکس لینا ہے، کہ لوگوں نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ اس سینٹر کو قائم کرنے کے لیے ان کو نوبل پرائز فار پیس دیا جائے، مگر وہ ہو نہیں سکا. پاکستان نے کوئی اس کی لفٹ نہیں کرائی. دیر ہیز ٹو بی اے نامینیشن، تو وہ نامینیشن پاکستان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب سلام صاحب بننا چاہ رہے تھے ڈائریکٹر آف یونیسکو، ڈائریکٹر جنرل، تو اس کے لیے بھی آپ کو نامزدگی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے اپنے ملک سے، جس ملک کے آپ شہری ہیں. اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ سلام نے کبھی اپنا پاکستانی پاسپورٹ ترک نہیں کیا. ہی ڈائیڈ اے پاکستانی سٹیزن. تو پاکستان نے اس کی بجائے، سلام کی بجائے، صاحبزادہ یعقوب خان کو نامزد کیا. اب صاحبزادہ بہت اچھے آدمی تھے. اکثر میں ان کے گھر جاتا تھا اسلام آباد میں، اور ان کو بیلز تھیورم سے بڑی دلچسپی تھی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہڈ بھائی ٹیل می اباؤٹ بیلز تھیورم. میں ان کو بتاتا، پھر اگلی دفعہ جب وہ بلاتے تھے گھر، ہی وڈ آسک می دا سیم کوسچن. اچھے آدمی تھے، بٹ ہی ڈڈنٹ ہیو اینی کلو اباؤٹ سائنس. اور دوسری طرف ایک نوبیل پرائز ونر تھا، اور پاکستان ریفیوز ٹو نامینیٹ ہم. اور وہ ادھر بھی نہیں رہتے ادھر جنیوا میں
یونیسکو جہاں بھی ہوتا ہے اس کے ہیڈ کوارٹر. تو یہ جو تعصب تھا اس کی وجہ سے وہ بڑے دل برداشتہ ہو جاتے تھے کبھی کبھی. اور ہاں جب 74 میں جب ان کی کمیونٹی کو اسلام کے دائرے سے خارج کیا گیا تب وہ بہت بہت ہی زیادہ افسردہ تھے. اس کے بعد ان میں بڑی تبدیلی بھی آئی. مذہبیت کی طرف بھی ان کا رجحان بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا. اس سے پہلے دیکھیں میں ان سے ملا تھا, پہلی بار تو میں ان سے ملا تھا 71 میں, لیکن میں نے ان کو جاننا شروع کیا 78 میں. 84 میں پھر ان کے ساتھ قربت پیدا ہوئی. پھر اس کے 2 سال بعد ہم نے مل کر ایک مضمون بھی لکھا. ان کے جو آخری دن تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 93 کے بعد 93 میں ان سے آخری دفعہ ملا تھا. 3 سال بعد ان کی وفات ہوئی. ان کی دیکھ بھال کے لیے میں نے انتظام بھی کیا. وہ جو شخص یہاں سے گیا میرے رشتہ داروں میں سے تھا. تو جو آخری وقت تھا ان کا اچھا نہیں گزرا. اور بہت جب بھی پاکستان کا ذکر آتا تو وہ بہت افسردہ ہوتے, کچھ رو پڑتے بعض دفعہ. تو اٹس اے ویری سیڈ ٹیل. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر دا کوانٹم پاکستانی کوئی فلم بنائے تو دس از ہاؤ اٹ ول اینڈ. لیکن ان فیکٹ دیر از سچ اے فلم سلام کے نام سے. مجھے اس کا ٹائٹل یاد نہیں ہے ٹھیک طرح سے. سلام the first مسلم نوبلسٹ, اس طرح کا کچھ ہے. بہت نیٹ فلکس پہ ہے. ہاں وہ ہمیں یہاں اسکرین کرنی چاہیے. جس نے وہ فلم بنائی ذاکر تھاور نام ہے ان کا. ہم ان کو یہاں مدعو کر سکتے ہیں کہ وہ آئیں, اس پر بتائیں. اور کوئی ان کو 14 سال لگ گئے وہ فلم بنانے میں. اچھا جو پہلی ڈاکیومنٹری ان پر بنائی گئی وہ میری ہے, میں نے بنائی. اینڈ دس واز 94 کی بات. ہاں 94 کی بات ہے, پی ٹی وی میں. تو اس زمانے میں نے کچھ سائنس کے پروگرام بنائے تھے, اور اسی تسلسل میں میں پی ٹی وی کے کچھ لوگوں کو جانتا تھا. میں ایم ڈی کے پاس گیا. میں نے کہا کہ اب ان کا وقت قریب آ رہا ہے. 94 کی بات ہے. 96 میں ان کی وفات ہوئی. تو میں نے کہا کہ ان کا نام تھا رانا شیخ. تو میں رانا شیخ کے پاس گیا جو ایم ڈی تھیں, اور میں نے کہا کہ عبدالسلام از اے نیشنل ہیرو اور ہی شوڈ بی اے نیشنل ہیرو. ہمیں ان کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنانی چاہیے, پی ٹی وی کو بنانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو کیسے بنائیں. میں نے کہا کہ میرا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ڈاکیومنٹری بنانے کا, لیکن اگر اور کوئی یہ نہیں کرتا تو آپ مجھے ٹیم دے دیں, ہم کچھ نہ کچھ اکٹھے کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک پروڈیوسر دے دیا. اس پروڈیوسر کو میں نے جھنگ بھیجا, اور جہاں جہاں سلام ہوتے تھے ادھر کی فوٹیج وہ لے کر آئے. کچھ فوٹیج ہمیں آئی سی ٹی پی سے مل گئی, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. اس سب کچھ کو جوڑا. اچھا مجھے اس وقت ایڈیٹنگ میں وہ شامل نہیں کرتے تھے, بس آپ اس کا اسکرپٹ لکھ لیں. تو میں نے اسکرپٹ لکھ لیا. اب اسکرپٹ آپ لکھ لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ویژولز میچ اگر نہ کرتے ہوں تو آپ اسکرپٹ بدل سکتے ہیں. اب میں کراچی چلا گیا تھا, تو اس وقت اس
جو پروڈیوسر مجھے دیا گیا تھا اس نے ایک اس نے ڈاکیومنٹری تیار کر دی. اب جب میں نے وہ ڈاکیومنٹری دیکھی میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, دس از اے ویری ویری بیڈ پیس آف ورک, تو بالکل ہی بیکار ہے, چلو اس کو ہم ری ایڈٹ کرتے ہیں. ان کا جواب یہ کہ میں نے تو باقی مٹیریل سارے دھو دیے, ڈیلیٹ کر دی. خدا رہا یہ مجھے پتا ہے, پی ٹی وی کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہ مٹیریلز پچھلے 20 سال کے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ یومیٹک ٹیپس اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی, وہ یومیٹک ٹیپس میں بند ہیں. اینڈ اٹ از رانگ. نو ٹی وی چینل ڈسٹرائز اٹس ریکارڈ, اور وہ سارے موجود تھے اور اس نے ڈسٹرائے کر دی. کم از کم مجھے یہ بتایا کہ ڈسٹرائے کر دی. تو میں رانا شیخ کے پاس گیا, ایم ڈی کے پاس. میں نے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹری آپ نے مجھ سے کہا تھا بنانے کو, میں نے اس کا اسکرپٹ لکھا, تجویز دی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہ فوٹیج حاصل کیا وہ کیا, جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ یہ, اور یہ پروڈیوسر نے ڈسٹرائے کر دیا. تو خیر کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس پروڈیوسر کو کہیں اور ٹرانسفر کیا گیا 2 مہینے کے لیے, پھر واپس آ گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. دس واز اے کرائم بائی دا اسٹینڈرڈز آف ٹیلی ویژن. تو خیر اچھی بات ہے کہ یہ ذاکر تھاور اور عمر وندل والی فلم بنی ہے, بہت اچھی ہے, وہ ہمیں یہاں دکھانی چاہیے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے جو سلام کے ساتھ ہوا. یہ نہیں کہ کسی ایک فرد کو یہاں اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی, یہ تو پورے ملک کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی سائنٹیفک رول ماڈل ہی نہیں. دیکھیں ایک بھی آپ کو رول ماڈل نہیں ملتا. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جن کو رول ماڈلز بتایا گیا ہے یا تو وہ فراڈ ہیں یا پھر ان کا کام بس ایسا ہے کہ اچھا ہے لیکن کوئی انسپائر کرنے والا نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ اس کی طرح بنو. ہمارے پاس ایک ہی شخص ہے جس کی طرح ہم اشارہ کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو وہ دیکھو, وہ ہمارا ایک رول ماڈل ہے, وہ آئیڈیل ہونا چاہیے. اس کو جب ہم نے ایسے دھتکار دیا کہ اس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا, تو پھر ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. اب دیکھیں یہ انڈینز, کوانٹم انڈینز, وہ کس طرح سے اس کو سراہتے ہیں, کیسے لوگوں میں جذبہ پیدا کرتے ہیں. اور ہمارے پاس we have nothing to show. What to do? اس کی وجہ سے وہ اپنے ان ہیروز کو انعام کرتے ہیں اور اکنالج کرتے ہیں. ہاں بالکل. اور جو سائنٹیفک ٹیمپر کی بات تھی نا, اس کی وجہ سے انڈیا ایک رستے پر چلا جس پر وہ چلتا چلا گیا ہے, باوجود اس کے کہ اب یہ لوگ آئے ہیں جو سائنس کی راہ سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. اگر تو مودی ہوتا اس زمانے میں تو آج وہ سارے یوگی اور یہ پتہ نہیں کن کاموں میں وہ لگے ہوتے. مندر ہوتے, یونیورسٹیاں نہیں ہوتی. جیسے ہمارے ہاں مسجدیں ہیں, یونیورسٹیاں برائے نام ہیں. تو یہ حال ہوتا ہے انڈیا کا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ اب نہرو سے انڈینز بہت سے, اکثریت میں کہوں گا, اب نفرت کرنے لگے. وہ سب چیز کو بھول گئے کہ ہی از دا ون ہو سیٹ انڈیا آن دا پاتھ آف سیکولرزم. اور وہ صرف ہندو مسلم کے زاویے, اس نقطۂ نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اچھا کل جو کوانٹم انڈینز کی فلم تھی نا, آپ میں سے سب لوگ تو یہاں نہیں تھے اسے, لیکن ایک سین اس میں آئی جس سے مجھے ایک دم میں چوکس ہو گیا. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں.
وہ انڈیا کی تاریخ بیان کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، بھاسکرا اور ہاں، تو اس کے بعد پھر یہ مسلمان آ گئے، انویڈرز آ گئے، اور انویڈرز نے ہماری ساری سائنس کو ختم کر دی. ایک اس فلم میں تنگ نظری کی وہ واحد بات مجھے دکھائی دی ہے، مگر تھی ضرور. اس حوالے سے ایک آپ کا جو بات چیت ہوئی تھی آئی ریکال 1987 میں سلام صاحب کے ساتھ، جو پی ٹی وی پر بھی آئی تھی، تو کیا اتنی تفصیل سے ویک کولیجنز اینڈ ری نارملائزیشن کی اس وقت بھی بات ہوئی؟ میں نے وہ سارا دیکھا آپ کی بات چیت ان کے ساتھ 87 میں غالباً آپ نے 2 نشستوں میں ان سے بات کی تھی. 87 نہیں، دیکھیں یہ 89 کی بات ہے. اور پی ٹی وی، ہاں ہاں ہاں، تو اس 89. یہی زونز اور یہ سب کچھ معاملات ڈسکس ہوئے یا یہ مور ریسنٹ نالج ہے؟ نہیں، ری نارملائزیشن کا مسئلہ جو ہے وہ تو 1930 سے ہے. ویک انٹریکشنز جو یہ بھی تو جو کام انہوں نے کیا تھا سلام نے اور وائنبرگ نے، یہ تو 1967-68 کا تھا. اس وقت تو میں کوئی 18 سال کا تھا، 17-18 سال کا تھا. وہ تو خیر بہت بعد میں مجھے سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کیا. اور میں نیوکلیئر فزکس کی طرف گیا، پارٹیکل فزکس نہیں. تو اٹ ٹک می اے لانگ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ سلام's تھیوری. سر میں نے بھی لاسٹ ٹائم رچرڈ ڈاکنز فاؤنڈیشن فار ریزن اینڈ سائنس، اس پہ ایک کنورسیشن چل رہا تھا اسٹیون وائنبرگ اور رچرڈ ڈاکنز کے درمیان. اس میں بھی اسٹیون وائنبرگ یہی کہہ رہے تھے کہ جس طرح عبدالسلام کو پاکستان میں ٹریٹ کیا گیا، اس کی کمیونٹی کو مس ٹریٹ کیا گیا، تو اس کا جو ریزن کیا ہے سر؟ وائی دے ور ٹریٹڈ لائک دیٹ کمیونٹی؟ واز اٹ اے پولیٹیکل ڈیسیجن؟ اور اس کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو، جب آپ ہر چیز کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کا مذہب صحیح، کس کا جھوٹا. تو اب یہ احمدیت کا مسئلہ تو بہت پرانا ہے. یہ تو 125 کیا 150 سال اس سے بھی زیادہ پرانا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ 55 میں 53-54 میں لاہور میں بڑے ہنگامے بھی ہوئے تھے. تو یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان خاصا لبرل ہوتا تھا اپنے شروع کے سالوں میں. اور میں کہوں گا کہ 74 تک یہاں ایک مختلف قسم کے لوگوں کا ساتھ رہنا ممکن تھا. اب تو یہ کہ تعصب اور انتہا پسندی ہم پر حاوی ہو گئی ہے. جس طرح اب انڈیا پہ وہ چھا رہی ہے، ویسے ہم بہت پہلے اس کا شکار ہو گئے تھے. جب بھی 2 کمیونٹیز ہوں گی یا 2 سے زیادہ کمیونٹیز ہوں گی، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا نا اس میں اور اس میں. پھر بھی ساتھ رہنے کا سلیقہ تو لوگ سیکھ سکتے ہیں. اور سیکولرزم کا مطلب یہی کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارا دین الگ، میرا دین الگ، لیکن چلو ہم مل بیٹھ کے ہم کام تو کر سکتے ہیں. تو پہلے یہ مسئلے اتنے اچھالے نہیں جاتے تھے جتنا کہ آج اچھالے جاتے ہیں. سر ایک اور اس میں یہ ہے کہ جب اور بھی آپ نے جو ویڈیوز بنائی ہے سر، اس میں عبدالسلام جو نہیں ہے، ہی واز موٹیویٹیڈ بائی سم سارٹ آف تھیولوجیکل پرسپیکٹیو، اور پھر اس چیز کو وہ لنک کر رہا تھا. دین بعد میں پھر اسٹیون وائنبرگ کی آپ نے بات کی کہ وہ ایک الگ اینگل سے اس چیز کو دیکھتا تھا. اس کے بارے میں پھر مزید آپ بتا دیں سر. ہاں، تو سلام صاحب یہ کہتے تھے کہ میری انسپریشن آتی ہے اسلام سے. اور وہ کہتے تھے کہ قرآن مجھے ہدایت دیتا ہے کہ سائنس کرو. اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی 800 850 ایسی آیات ہیں قرآن میں
जिनका ताल्लुक़ साइंस के साथ है। फिर वो जब बात आती थी SU2 क्रॉस U1 सिमेट्री की, जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला, वो कहते हैं कि ये आइडिया मुझे उस वक्त आया जब मैं बादशाही मस्जिद देख रहा था, तो जो उधर मीनार लगे हुए हैं उनको आप इस एंगल से देखें तो ये नज़र आता, उस एंगल से देखें वो नज़र आता, तो मुझे ग्रुप्स और सेट्स और वो सब कुछ उससे ख्याल आया। तो ठीक है, ये इंस्पिरेशन उनकी वहाँ से आई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वाइनबर्ग की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, क्योंकि वाइनबर्ग तो एथियस्ट है, वो पैदाइशी यहूदी है, कहता है मैं खुदाशुदा में कुछ नहीं मानता, वो तो बचपन से एथियस्ट है, एथियस्ट मरा। तो अब देखें ना, साइंस में आपके दीन और मज़हब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है, वो म्यूज़िक सुनकर भी इंस्पिरेशन आ सकती है। सर, आपने स्टार्ट में वो स्पार्को की बात की है, जो कि हमने कुछ सैटेलाइट भी सेंड की थी उधर स्पेस में, तो ऐसी क्या वजह बनी है कि वो ज़्यादा देर तक वो चल नहीं सकी? या हमारे पास अगर मुल्क में अगर हम देखें तो कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं है जिसको देख के हमारी यूथ वो उस तरफ है, तो आप क्या समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? या अगर हम इस तरह का वो प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करना चाहें तो किस तरह से होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब एक ही हो सकता है कि जब लोगों की सोच साइंसी होगी, जब वो साइंस को कबूल करेंगे ये वो तरीक़ा है जो हमें आगे ले जा सकता है। ये हमें सिर्फ इसको फार्मूले और डायग्राम की हद तक नहीं समझना चाहिए, ये एक तर्ज फ़िक्र है, ये सोच का अंदाज़ है कि हम अपने आसपास देखते हैं और इसको देखने से सवाल जहन में उभरते हैं। अब उन सवालात के जवाब आप कहाँ तलाश करेंगे? हाँ, अगर आप किसी मजहबी किताब में चले गए और उससे जवाब निकाला तो वो साइंस नहीं है। अगर आप उसके मादी असबाब निकालते हैं और चीज़ों को जोड़ते हैं, ये सबब है, ये उसका मुसब्बब है, अगर ऐसे हो तो वैसे हो, तो ये जो है ना एक आदत है जो स्कूल में डलती है, और फिर स्कूल से आप आगे चलते हैं तो कॉलेज, और पूरी ज़िंदगी आप फिर उसी तरह से सोचते रहते हैं। अब आप सुपार्को को बेशक कल उनकी फंडिंग डबल कर दें, 4 गुना कर दें, 40 गुना कर दें, लोग वही हैं, सोच वही है, दे वोंट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोच साइंसी नहीं है। सोच साइंसी तब होती है जब वो मंतकी हो। तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो होती है, अगर हम चिल्ड्रन में देखें कि हम वहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, अगर वो उस तरह से कोई इदारा हो, जैसे अगर हम अमेरिका में देखते हैं नासा है, इंडिया का भी अपना है, तो वो इस तरह से एक इंस्पिरेशन तो होती है। तो हमारे ऐसे अगर हम यूथ में देखें तो कोई इस तरह से कोई इंस्पिरेशन है नहीं कि हमारे मुल्क में ये इदारा है कि हम वहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, तो इस तरह से कोई सिस्टम नहीं है हमारे मुल्क में। हाँ, और यहाँ देखें वो इदारे हों या ना हो, अहम बात यह है कि स्कूल होने चाहिए। स्कूल असल जगह है जहाँ ये सोच पैदा की जाती है। अब मैं आपको वियतनाम की मिसाल दे दूँ, मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। हालांकि मैं सिर्फ एक ही दफ़ा गया हूँ वहाँ पे। ये वो मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, जिसको अमेरिका ने तबाह कर दिया था, बम गिरा कर उसका हशर कर दिया था। गरीब है, लेकिन उनकी सोच बड़ी मुस्बत है। वो कहते हैं कि हमें आगे चलना है तो बस यही रास्ता है, अक़लियत, साइंस। और अब आप देखें तो उनके स्कूलों से जो बच्चे निकलते हैं, जो मैथमेटिक्स के मैदान में आकर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं, तो वो तो अमेरिका को मात दे गए, अमेरिका को मात दे गए। वो मुल्क जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड है। तो कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि जिस तरह चीन ऊपर चढ़ा है ना, और चीन और वियतनाम और जो कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, वो ऊपर क्यों गए हैं? इंडिया ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो मुल्क ऊपर क्यों गए? बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड कि ये हाथ जोड़ने से और मंदिरों में जाने से हमारे मसले हल नहीं होंगे। मसले हल करने हैं तो थिंक रैशनली, अक्ल से सोचो। सलाम साहब के हवाले से जो उनकी सबसे मुस्तनद किताब, जो
ایک عام سائنس کے طالب علم میرے جیسے انسان کے لیے آپ کون سی ریکمینڈ کریں گے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا جو سلام صاحب کا کام تھا یا ہے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ تیسرا اگر میں جاری رکھوں، میں کیمسٹری اور فزکس میں 2 جگہ آج سے 30 سال پہلے پڑھ کر آیا، ہاف لائف آف این ایلیمنٹ، اور یہاں فزکس ہمیں کہتی ہے ڈیکے آف اے پارٹیکل. تو اس پہ میری جو کنفیوژن ہے اس کو کلیئر اچھا. کتاب کون سی؟ ایک تو کاسمک اینگر کے نام سے لکھی ہوئی ہے. یہ اس کا مصنف سرن ریویو کا ایڈیٹر تھا. سو اٹ از اے گڈ بک. ایک کسی سکھ نے لکھی ہے سلام کے اوپر، میں نام اس کا بھول رہا ہوں. I think they should be okay books. Avoid books that are written by people in his community کیونکہ وہ تعریفوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. لیکن ہاں میرا خیال ہے there is not a good enough comprehensive biography. اچھا، پھر آپ نے یہ پوچھا کہ سلام کے کام سے حاصل کیا، پریکٹیکل کام کیا. یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اور دیکھیں جو صحیح سائنس ہوتی ہے وہ ایپلیکیشن کو دیکھ کر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کون یہ سوچ سکتا تھا کہ کوانٹم میکینکس کا کبھی کوئی فائدہ ہوگا کسی کو؟ کوانٹم میکینکس وہ بڑی ایک عجیب مجرد سی چیز معلوم ہوتی تھی کہ ایک پارٹیکل ہے، آپ اس کے پوزیشن اور مومنٹم کو بیک وقت نہیں جان سکتے، اور بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی فضول سی چیز ہے. آج وہ کوانٹم میکینکس آپ کے روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو میں گھسا ہوا ہے. آپ کا یہاں کوئی الیکٹرانکس یہاں نہ ہوتی، کوئی موبائل فون نہ ہوتے. It is all because we have learned to control the behavior of electrons. Electrons obey quantum mechanics. تو یہ تو بتایا نہیں جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شاید اس سے کوئی ڈیوائس نہیں بنے گی. عبدالسلام اور وائنبرگ کی تھیوری سے کبھی کوئی ایسی شے نہیں بنے گی جس کو بازار میں فروخت کیا جا سکتا ہے یا جس سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ایسے کچھ اس کا اطلاق ان سچویشنز کے اوپر ہوتا ہے جہاں انرجی ملینز آف الیکٹران وولٹس، گیگا الیکٹران وولٹس، ٹیرا الیکٹران وولٹس. جبکہ کوانٹم میکینکس یہ جو آپ کے موبائل فون میں الیکٹرانز گھومتے پھرتے ہیں، یہ ملی الیکٹران وولٹس، مائکرو الیکٹران وولٹس اور زیادہ سے زیادہ الیکٹران وولٹس کی فزکس کے ہیں. سو دس از ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ٹائمز بگر انرجیز. وہ انرجیز جو ابتدائے کائنات کے وقت تھیں. تو اب ایک ہی ابتدا ہوئی ہے کائنات کی، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا. جو پارٹیکلز ہم آپس میں ٹکراتے ہیں جس سے ہمیں قدرت کے بنیادی قانون معلوم ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس تھیوری کا اطلاق ہے. تو اس سے کوئی ایسی چیز بنے گی نہیں. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی فائدہ کیا ہے اس کا، اس سے کوئی بم شم تو بنا نہیں. اور تیسرا کیا تھا؟ ہاں ڈیکے. ہاں دیکھیں ہاف لائف اور ڈیکے ایک ہی چیز ہے. ہاف لائف کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریڈیو ایکٹیو شے ہے، اس سے تابکاری نکلتی ہے، تو کچھ وقت کے بعد، ہاف لائف کے بعد اس کی مقدار آدھی ہو جائے گی. پھر اتنا ہی وقت جب گزرے گا تو مزید آدھی ہوگی، اور پھر آدھی ہوگی، اور پھر آدھی ہوگی. ہم بس فزکس میں اس کو ڈیکے کہتے ہیں. تو یہ نیوٹران کوئی 700 سیکنڈ کے بعد، اگر 100 نیوٹران ہوں تو اس ڈیکے ٹائم کے بعد ان کی تعداد آدھی ہو جائے گی، 50 ہو جائے گی، 25 ہو جائے گی. ایک ہی بات.
اور ان کے جو اینٹی پارٹیکلس ہیں وہ بھی ان کا بھی بیہیویئر اسی طرح کا ہی ہے؟ تو دیکھیں نا الیکٹران ہے تو اینٹی الیکٹران پوزیٹران ہے، وہ تو اسی ان کا ڈیکے بھی اسی طرح کا ہی ہے یا وہ الیکٹران تو ڈیکے کرتا نہیں نا، لیکن اگر اینٹی پروٹون ہو تو اینٹی پروٹون بھی اسی طرح سے ڈیکے کرے گا، لیکن اینٹی پروٹون ہے ہی نہیں، اتنے کم ہیں. پانی آپ لیں تو پانی میں پروٹون ہی پروٹون ہے. ڈاکٹر سلام 79 میں اپنی تھیوری دے دیتے ہیں اور 79 میں ہمارا مسئلہ بنگال کا شروع ہو جاتا ہے، 69 میں 68 69 پھر 70s کا پورا ایک ہمارا ایک ایشو ہے. 79 میں وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اور نوبل پرائز بھی ہو جاتا ہے. اچھا اس کو آپ ایک عمران خان کی اگر اس کی تھیوری میں دیکھیں تو سازش ہوئی ہے یا یہ ہمارا ایک بگٹ لک تھا کہ بالکل اسی ایرا میں اسی انٹرول میں سارا کچھ ہوتا ہے جو کہ ہمیں ایک بت چاہیے، ہمیں ہوتا ہے ایک ہمیں جس پہ انسپائریشن کہتے ہیں، ہم انسان بت پرست ہے، بت چاہیے ہوتا ہے جس کو انسپائریشن لینی چاہیے. وہی بت جو ہے نا اسی وقت بنتا ہے اور وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے ہماری پولیٹیکل سچویشن میں. تو اس کو ہم بیڈ لک کہیں گے یا کوئی عمران خان کی کوئی نہیں دیکھیں جو تھیری جو ویک انٹریکشنز پر کام ہو رہا تھا وہ لندن میں ہو رہا تھا، کیمبرج میساچوسٹس میں ہو رہا تھا، یہاں تو نہیں ہو رہا تھا. ادھر جو کچھ ہوتا ہے اس کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. تو 68 میں ایوب خان کا دور ختم ہوا، 69 میں یایا آیا، 70 میں وہ گڑبڑ ہوئی، 71 میں علیحدگی ہو گئی. تو اس کا سلام کے کام کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں فزکس ہوتی تھی وہ بہت ہی کمزور تھی، کم تھی. تو سازش کس طرح سے ہو سکتی؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یعنی ہمارے بیڈ لک کہہ لیں کہ اس وقت یہ شخصیت بن رہی تھی، یعنی اس کا امیج بن رہا تھا، اس کا ایک ہمارے لیے ایک جس طرح یہ ینگسٹر کہتے ہیں کہ انسپائریشن چاہیے ہوتی ہے، ایک حقیقت ہے. جس طرح 3 کوانٹم سائنٹسٹ تھے، اسی طریقے سے ایک شخصیت بن رہی تھی. لیکن جیسے ہی وہ شخصیت اسٹیبلش ہو جاتی، نوبل لاریٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو یعنی پاکستان کی ان چیزوں کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتا ہے جس پہ عام سائنٹسٹ بھی ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا. لیکن جیسے ہی وہ بنتا ہے اسی وقت وہ ایک فنامنا ہوتا ہے پولیٹیکل لیول پہ، اور وہ امیج بنتے بنتے فزکس کمیونٹی میں تو اپنی جگہ پہ، لیکن نیشنل لیول پہ ایک امیج بنتے بنتے وہ رہ گیا. ہاں ٹریجڈی سینس میں دیکھیں بہت بہت بڑی ٹریجڈی. اب جب ان کو نوبیل پرائز ملا 79 میں تو بنگلہ دیش نے ان کو آنر کیا، انڈیا نے کیا، پھر رہ گیا پاکستان. اب پاکستان یہ 1979 کی بات ہے، 1980 کی بات ہے، بلکہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا. بڑی ایمبیرسمنٹ ہو گئی کہ بنگلہ دیش نے دے دیا، انڈیا نے دے دیا، یورپ نے تو مان ہی لیا، امریکہ نے بھی مان لیا، پوری دنیا مان رہی ہے اور اس کا اپنا ملک خاموش ہے. تو پھر ضیاء الحق نے کہا اچھا چلو اس کو ایوارڈ دیتے. کیا وہ نشان ہے یا ہلال سے آگے کیا ہوتا ہے؟ ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، اور پھر ہلال سے اوپر ایک ہے نا نشان کچھ ہے، وہ دے دیتے ہیں. چلو وہ پارلیمنٹ میں چوری چھپے اس کو دے دیا، لیکن کبھی ان کو یہاں یونیورسٹی میں بولنے کی اجازت نہیں مل سکی. تو میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں کافی جونیئر تھا 1980 میں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو مدعو کیا جائے، آخر اتنا بڑا کام اور دنیا نے مانا. اور پھر ہمارا جو فزکس ڈپارٹمنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا، وہ سلام کے اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا. اس کی بنیاد اس نے ڈالی تھی، ریاض الدین نے. ریاض الدین واز سلامز پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ. ان کے جوڑویں بھائی بھی ہیں، فیاض الدین وہ حیات ہے، لیکن ریاض الدین ورکڈ وتھ ہم، فاؤنڈڈ دا فزکس ڈپارٹمنٹ. اور ہم چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں نوبیل لیکچر یہاں دیں قائد اعظم یونیورسٹی.
اب ماحول اس وقت بڑا خراب تھا. جماعت کے اسٹوڈنٹس نے, جمعیت کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ بندہ یہاں آئے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین نام سرور رزمی تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان کو یہاں نہیں آنے دوں گا. میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آنے دیں گے, یہ تو ہماری اتنی بڑی ہتک ہے کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور ہم ان کو اپنی یونیورسٹی میں مدعو نہیں کر سکتے, جو واحد ڈپارٹمنٹ پاکستان میں ہے جہاں ان کی بات سنی جا سکتی ہے, سمجھی جا سکتی ہے. تو ان کے ساتھ تھوڑی سی جھڑپ ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں میں سیاست نہیں کر رہا ہوں, یہاں ہم انتظام یوں کر لیں گے کہ وہ آ کر اپنا لیکچر دے پائیں گے اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اور دیکھیں اگر ان کو یہ ایوارڈ مل رہا ہے ضیاء الحق کی طرف سے تو پھر اس میں کیا مزہ آئے گا. خیر جو ایک یونیورسٹی کے اندر سیاست ہوتی ہے ان کی وزٹ اس کی نظر ہو گئی. وہ کہیں نہیں جا سکے پاکستان میں علاوہ کراچی یونیورسٹی کے, اور کراچی یونیورسٹی میں کچھ ایسے وہاں بھی چوری چھپے بغیر بتائے لوگوں کو وہاں انہوں نے کوئی ٹاک دے دی, بٹ دیٹ از اٹ. اگر تو یہ نارمل ملک ہوتا نا تو ایسے شخص کو جگہ جگہ لے جایا جاتا اور کتنے ہزاروں بچے ان سے انسپائر ہوتے, وہ سائنس کے مختلف شعبوں میں جاتے. اور اچھا سلام ہمیشہ یہ کہتے تھے تم پارٹیکل فزکس نہ کرو ایسا کام جس کا ڈائریکٹ کوئی بینیفٹ ہو. جو سوال تھا نا آپ کا, اس لیے کہ یہ پیور میتھمیٹکس کی طرح بنا ایپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے اگر آ جائے تو آ جائے, اور ایپلیکیشنز تو صرف کوانٹم میکینکس کی نہیں ہوئی ہے, نیوکلیئر فزکس کی ہوئی ہے. آخر آپ دیکھیں کہ اچھی بات تو نہیں لیکن بم اسی سے بنا نا, نیوکلیئر فزسسٹ میڈ دا بم. نیوکلیئر فزکس کہاں سے آیا؟ اٹ کیم فرام کوانٹم میکینکس. پورا جو ایپریٹس ہے, جو تھیوریٹیکل ایپریٹس ہے, دیٹ کیم فرام کوانٹم میکینکس, نیوکلیئر فزکس. خیر سلام یہ کہتے تھے کہ کنڈینس میٹر فزکس کرو, پلازما فزکس کرو, ایگریکلچر کرو, کیمسٹری کرو. سائنس کے بہت سے مختلف شعبے ہیں, اس شاخ پہ جاؤ اس شاخ پہ جاؤ لیکن کام اچھا کرو. یہ ان کا کہنا تھا. بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم نے ان کو قبول کیا ہوتا. سر کوئی عبدالسلام ایوارڈ بھی ہم نے کوئی اسٹیبلش کیا فزکس کے لیے, کوئی کام تھا؟ ہاں یہ سلام ایوارڈ ہر سال دیا جاتا تھا, پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں, لیکن سلام کے ہوتے ہوئے. ریاض الدین صاحب کا ذکر آیا تو میرا خیال مناسب ہوگا کہ ان کا رول, کن کا؟ پروفیسر ریاض الدین, ہاں ان سے میں نے بھی کچھ کلاسز لی تھیں اور پھر نہیں کنٹینیو کر سکا, بہت مشکل تھی. ان کا رول ان میکنگ دا بام اور سلام صاحب کا اس میں کیا کردار تھا, میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا ذکر کر لیں کیونکہ آپ نے اس پہ کافی تفصیلی مضمون لکھا. دوسرا جو ہے اسرار ان کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. یہ جو ڈائلیما ہے کہ کوئی ریلیجیسلی ڈریون ہے یا نہیں, یا پیورلی وہ ریشنیلٹی اور کریٹیکل ریزننگ بیسڈ آپ کی سائنس ہوتی ہے, اس کے بارے میں میرا خیال ہے سلام صاحب کا نقطۂ نظر وہاں واضح ہو جاتا ہے جہاں وہ آپ کی کتاب کا دیباچہ لکھتی ہیں. تو وہ اس میں ان کا کیا موقف تھا, تھوڑا اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں تو آڈینس کو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ان کا نقطۂ نظر. ہاں میں یہ بتانا بھول گیا کہ سلام صاحب نے, میں نے ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی, اسلام اینڈ سائنس, ریلیجس آرتھوڈاکسی اینڈ دا بیٹل فار ریشنیلٹی. تو یہ میں نے لکھی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں, 88 میں لکھی تھی. تو میں نے سلام صاحب سے کہا کہ آپ اس کا دیباچہ لکھیں. مجھے بالکل امید نہیں تھی کیونکہ ان کے ساتھ جو بات ہوتی نا بعض دفعہ تھوڑی سی اس میں تلخی بھی آ جاتی کیونکہ ان کے خیالات سے میں متفق نہیں. تو خیر میں نے ان کو اس کا مسودہ بھیجا, بڑا خوش ہوا جب وہ راضی ہو گئے اس پہ. اور اس میں ایک چیز ہے جس کی طرف نیر اشارہ کر رہے تھے, میں نے کہا کہ میں نے لکھا کہ عبدالسلام and Steven Weinberg came to the same theory of physics. Salam was in Trieste, Weinberg in Cambridge, Massachusetts. Salam a believing Muslim,
and Weinberg an acknowledged atheist, and yet they came to the same. تو اس پر سلام صاحب نے پوائنٹڈلی لکھا کہ بالکل ٹھیک بات، خود بھائی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ سائنس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، سائنس سے مذہب اور نسل اور رنگ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ میری انسپریشن آئی قرآن سے، تو ٹھیک ہے بہت صحیح. اب یہ اچھا نکتہ ہے اس وقت اٹھانے کا، اس لیے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ سلام صاحب بہت اس میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. اور میں نے ان کو جب ایک دفعہ تھوڑی سی میں نے جسارت کی، میں نے کہا کہ سلام صاحب آپ یہ جو لیکچرز دیتے ہیں اور سپر سٹرنگز اور ہائر ڈائمینشنز، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ غیبی ڈائمینشنز ہیں، تو اس سے لوگوں کے دماغوں میں بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے تو اس لیے یہ، اور جیسے بادشاہی مسجد کا میں نے ذکر کیا، اور پھر وہ ماورائی قوتیں اور ان کی باتیں بھی کرتے تھے، تو میں نے کہا اس کنفیوژن میں آپ نے لوگوں کو مبتلا کیا، اور اس لیے اس سوال کا اگر آپ جواب دینا پسند کریں تو آپ کے لیے عنایت ہوگی. تو دیٹس واٹ وی ایڈریسڈ اوور دیر. ہاں دوسرا کیا نکتہ؟ ہاں کہ ریاض الدین، سلام اینڈ دا بومب. سلام بڑے نیشنلسٹ تھے، اور 71 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو اس کے کچھ 16 دسمبر سن 71 کے بس کوئی 6 ہفتے بعد بھٹو نے میٹنگ کال کی تھی ملتان میں. اس میں سلام بھی تھے، اور سلام کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا تھا بیکاز ہی واز دا بگیسٹ وائس ان سائنس. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سلام اس کے حق میں تھے کہ پاکستان کو بم بنانا چاہیے. اور پھر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ ریاض الدین سے کہا کہ ایک گروپ بناؤ، اور اس گروپ کا کام ہونا چاہیے ٹو لک ان ٹو دا فزکس آف امپلوژن. تو ایسے ہے کہ جب ایک بام ہوتا تو اس کے ارد گرد یہ بارودی مادہ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں یورینیم یا پلوٹونیم ہوتا. تو جب یہ بارودی مادہ پھٹتا ہے تو وہ سب اس کو کمپریس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ایک نیوکلیائی عمل شروع ہوتا، اور باقی پھر آپ جانتے ہیں. تو اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ریاض الدین نے ایک گروپ بنایا تھا، اور اس میں ہمارے کئی اس زمانے کے کولیگ شامل تھے. ان میں سے زیادہ تر فوت ہو گئے، لیکن اب کچھ بھی بعض ان میں سے حیات ہیں. یہ ملا کرتا تھا آئی سی ٹی پی میں، اور اگرچہ سلام خود اس میں شامل نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ گروپ بنوایا تھا. ریاض الدین اس کی سربراہی کرتے تھے، اور پھر ریاض الدین فل ٹائم بام کے ڈیزائن کے اوپر لگ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے بام کی، وہ انہی کی وجہ سے ممکن ہو سکی. اچھا اب ایسے ہے کہ سچی بات اگر کہی جائے تو پاکستان کو بم کا ڈیزائن تو مل گیا تھا چائنا سے، اور سینٹریفیوگز وہ ایک یو خان لے کر آئے تھے ہالینڈ سے، چوری چھپے ہی صحیح، ہاں، لیکن لائے، اور پھر اس کو ریورس انجینئر کیا کہوٹا میں. تو یہ اس لیول کی تھیوری نہیں تھی جو پہلے بم کے لیے. وقت کے ساتھ بہت سے فیکٹس عام ہو جاتے ہیں، وہ پیپرز میں آ جاتے ہیں، کتابوں میں آ جاتے ہیں، لائبریریوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نکڑ کونے میں. یہ انٹرنیٹ سے پہلے کی انٹرنیٹ سے پہلے کی بات ہے. اب تو آپ گوگل میں ڈالیں تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی، تقریباً ہر چیز مل جائے گی.
تو یہ دس واز بیفور دیٹ ٹائم. تو ریاض الدین کا میرا خیال ہے کہ تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ بڑھانے میں بڑا اہم کردار تھا، لیکن اس کے بعد پھر ایک روٹین سا کام بن گیا. اب اگر آپ بام بنانا چاہیں تو کمپیوٹر پروگرامز موجود ہیں، اس میں یہ کہ آپ مختلف پیرامیٹرز ڈال سکتے ہیں. اگر اتنا فسائل مٹیریل ہے، اتنی کلیڈنگ ہے، اتنا ریفلیکٹرز کا ڈیزائن ایسا ہے، تو یو کین کیلکولیٹ دا ییلڈ آف دا بام آلسو. فشن ڈیوائسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو اب کوئی ٹیسٹ ایکسپلوژن کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ریاض الدین پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ. ان کو ہلال امتیاز بھی ملا ہے اس کام کے لیے. کیا تھا وہاں پہ کہ انڈین سائنٹسٹ ہمارے پاس آئے کہ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے. تو انہوں نے غالباً ذکر کیا تھا کہ یہ شروع میں ہم نے اسلام نے اور آئی ایچ عثمانی اور ریاض الدین وغیرہ انہوں نے شروع کر دیا تھا بہت عرصہ پہلے. بھٹو سے بھی شاید پہلے کی بات ہے اس پہ تھیوریٹیکل کام جو نا شروع ہو چکا تھا. تو ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں آئی ایچ عثمانی کا قصہ یہ ہے کہ جو ملتان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھٹو نے آئی ایچ عثمانی سے پوچھا کہ پاکستان بم بنا سکتا؟ عثمانی نے کہا کہ بہت مشکل ہے. ساتھ میں منیر احمد خان بیٹھے تھے. منیر احمد خان نے میں بنا کر دوں. اس کے بعد اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے میں بناؤں گا میں بناؤں. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اسی وقت عثمانی کی چھٹی ہو گئی. عثمانی had absolutely no role to play from that day on. دوسرا ڈاکٹر صاحب میں یہ پروگرام گھر بیٹھا سن رہا تھا لائیو، اور آپ نے جب ذاکر تیور کا ذکر کیا وہ مووی کا تو میرا ان سے رابطہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جی میری طرف سے ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام دے دیں کہ وہ آپ دکھا سکتے ہیں. انہوں نے لنک بھجوا دی ہے، کہتے ہیں نیٹ فلکس سے ڈائریکٹ کرنا ہے وہ دکھا دیں، اگر ڈاؤن لوڈ کر کے دکھانا ہے تو وہ دکھا دیں. میری طرف سے جو ہے نا یس. اچھا گڈ. جب بم کے حوالے سے انہوں نے سپورٹ کیا عبدالسلام نے، تو انٹرنیشنل جو پیسیفسٹ سائنٹسٹ تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ دیکھیں اس زمانے میں تو یہ سب کچھ زیر زمین ہو رہا تھا نا، چوری چھپے ہو رہا تھا. بھٹو نے پاکستان یہ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ ہم اب بم بنا رہے ہیں. تو 72 میں ویسے بھی اتنا سیریس نہیں تھا. اس ملتان میٹنگ میں میں نہیں اس وقت بھٹو واز ٹیسٹنگ دا واٹرز. لیکن 74 میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو اس وقت پاکستان نے یہ پکا ارادہ کیا کہ اب ہمیں بنانا ہے. اور نیوکلیئر پروگرام اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 74 آفٹر دا پوکھران ٹیسٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام شروع ہوا. تو آگے کوشچن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سائنس ہاں انٹرنیشنل جو فزسسٹ جی تھے ان کا پھر کیا ریئیکشن تھا اچھا. عبدالسلام کے حوالے سے؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کی کہ یہ سب کچھ سیکرٹ تھا، لیکن سلام اچھا کمپلیکیشنز اب یوں پیدا ہو گئے. 74 میں وہ غیر مسلم ہو گئے، ان کی رسائی اب ایٹامک انرجی PAEC تک نہیں رہی. ان کو اب ہر چیز سے الگ کر دیا گیا. لیکن سلام پھر بھی بوم کے پروگرام کو سپورٹ کرتے رہے. یہ جو تھیوریٹیکل فزکس گروپ ہے ICTP میں جا کر ملتا تھا، ادھر کی لائبریری سے استفادہ کرتا تھا. اس کا پورا خرچہ سلام صاحب دیا کرتے تھے ICTP کی طرف سے. لیکن سلام نے اپنی پوزیشن بہت بعد میں بدلی. میرا خیال ہے آفٹر 84 85 86 کہیں ان کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بتدریج تھیں. وہ اچھا اس زمانے میں اینٹی نیوکلیئر پروٹیسٹ دنیا جہاں میں ہو رہے تھے، بہت
بڑے ڈیمنسٹریشنز تھے بام کے خلاف نیو یارک میں 1982 میں 1 ملین پیپل ڈیمنسٹریٹڈ ان نیو یارک سٹی سینٹرل پارک اگینسٹ دا بام. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عالمی طور پر بم کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی اور سلام بتدریج اس کی طرف گئے. تو ہی دین جوائنڈ پگواش. پگواش از این اینٹی نیوکلیئر آرگنائزیشن, مگر بہت بعد میں. سر عبدالسلام کا پاکستان آرمی کے بارے میں کیا خیالات تھے اور ان کے ریلیشنز کیسے تھے, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ان کے کیا ریلیشنز تھے؟ آرمی کے ساتھ اور ارباب اختیار کے ساتھ سلام صاحب بہت اچھے تعلقات رکھتے تھے. کوشش ان کی یہ تھی ہمیشہ کہ ان کے ساتھ وہ جڑے رہیں. ایوب خان کے ساتھ خاص طور پر, یایا کے ساتھ مجھے پتہ نہیں, یایا کے پاس وقت بھی نہیں تھا میرا خیال ہے, وہ جو زمانہ تھا تو وہ سائنس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں رہا تھا. بھٹو کے ساتھ, بھٹو نے ایک دم ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور 74 تک ان کے بیچ میں کوئی کسی طرح کی ٹینشن نہیں تھی. 74 میں پھر ختم ہو گیا. تو جو بڑی طاقتیں ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اچھے تعلقات رکھے. اس میں آرمی بھی شامل ہے. یا he never had a problem with the army. سلام صاحب کے تعلقات جیسے آپ نے کہا نا ان اداروں کے ساتھ طاقتور ادارے ہیں, اس سے میرے خیال میں ان کی جو سائنسی کاوشیں یا سوچ رائٹ ونگ نہیں ہوئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ اسٹیٹ اس قسم کی نالج جو میں کام کر رہا ہوں یا نیوکلیئر نالج میں ریاست کے تعاون کے بغیر نہیں چلا جا سکتا. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو. بالکل یہی بات تھی کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے یہاں پر, پاکستان کے سائنسی اداروں کو بہتر کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, تو مجھے ارباب اقتدار سے تعلقات تو اچھے ہی رکھنے ہوں گے, اور میں ادھر کی سیاست میں نہیں آ سکتا. اچھا, اس کے برعکس یہ دیکھیں, جو کوانٹم انڈینس میں ہم نے دیکھا تھا, بوس نہیں لیکن he became a member of parliament. سلام صاحب کی جو لیگیسی, اب ہم اگر اس پہ بات کریں کہ فزکس لیگیسی, نالج لیگیسی تو ہے, ہاؤ ٹو تھنک آف پروموٹنگ اینڈ فاسٹرنگ دی ایکسیپٹیبلٹی ٹو ہز ورک, کہ وہ اس وطن کے لیے سائنس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن کر کے گئے جو دنیا ایکنالج کر رہی ہے. شاید ہم اس طریقے سے نہیں کر پا رہے اور نہ ہی مثال چھوڑ رہے ہیں اپنے ان بچوں کے لیے جو سائنس پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس لیگیسی کے لیے اس نشست یا اس قسم کی نشستوں کے علاوہ کیا کیا؟ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جو نیشنل سینٹر فار فزکس ہے اس کا نام کر دینا چاہیے عبدالسلام سینٹر فار فزکس. بالکل بالکل بالکل. دس از واٹ شوڈ ہیپن اینڈ ہیز ناٹ ہیپنڈ. اور باوجود اس کے کہ نواز شریف ایکچولی آرڈرڈ the name to be changed. وہ اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے, کیا نام تھا ان کا, نہیں تاڑا نہیں ابھی, ممنون آلسو سائنڈ اٹ, اور جو وزیر تعلیم تھے ان کے بھی دستخط ہیں. تو یہ آرڈر گیا کہ اس کا نام, این سی پی کا نام تبدیل کر دیا جائے ٹو عبدالسلام سینٹر. اچھا, اور ساتھ یہ بھی تھا کہ عبدالسلام کے نام سے منسوب ہم 14 اسکالرشپس گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف دیں گے فار اسٹڈنگ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس, کیونکہ اسٹینڈرڈس تو وہیں پر ہے نا. لوگ برطانیہ یورپ چلے جاتے ہیں اور ادھر جھاک مارتے ہیں. ادھر اچھی یونیورسٹی میں جانے کے لیے آپ کو داخلہ بھی ملنا چاہیے. این سی پی کو جب ملا یہ آرڈر, انہوں نے ٹوکری میں کوڑے میں ڈال دیا اسے, کیونکہ وہ فوج کا چلا ہے, فوج کے ماتحت ہے.
आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज. लेकिन करना ये चाहिए कि जो आपके बड़े लोग हैं, और एक ही तो बड़ा शख्स है पाकिस्तान का, और कोई नाम ही नहीं समझ में आता किस निसाबी कुतुब में भी कुछ इजाज़त नहीं है कि हाँ. उनकी इस तरह से रिकग्निशन की जाए, विच इज़ सैड. लेकिन डॉक्टर उस पे मौकूफ तो नहीं है ना सिर्फ एक अदारे पे. लम्स में क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम जो उनको कैंसिल करना पड़ा था, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने गालिबन प्रोटेस्ट किया था. नहीं, लम्स तो था ही नहीं ना उस वक्त. लम्स की बात नहीं, मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ. नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम लम्स वाले करवाना चाह रहे थे डॉक्टर सलाम पे, तो उसमें स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और उसको मेरे ख्याल में नहीं है ये लम्स का, मैंने कभी ऐसे सुना नहीं है. मैंने खुद सलाम के ऊपर कई प्रोग्राम किए हैं लम्स में. हाँ, ये लम्स में ऐसे नहीं. अच्छा. हाँ, कहीं और शायद हुआ हो. हाँ, जो जीसी है गवर्नमेंट कॉलेज, उधर अब्दुल सलाम सेंटर फॉर मैथमेटिक्स है, स्कूल फॉर अब्दुल सलाम स्कूल फॉर मैथमेटिकल साइंसेस. उसके ऊपर वो बोर्ड नहीं लगाते. उनके स्टेशनरी पे नहीं है, कहीं भी वो ये नहीं कहते अब्दुल सलाम सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस. वो क्या किया जाए अब. वैसे भी उसको वो ख़त्म कर रहे हैं, सुना ये फैकल्टी अब कोई भी नहीं रही इधर, या बहुत कम रह गई है. से बड़ी अजीब सी बात है कि भुट्टो के साथ इनके इतने अच्छे ताल्लुकात है 74 तक, और वो इस कानून पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सका जो कानून पास हो रहा था. ये बड़ी ट्रेजेडी का डायमेंशन है कि मतलब कि मैं ताल्लुकात है तो भुट्टो ने थोड़ा सा ख्याल तो रखना था कि इतना टावरिंग फिगर है. और प्लस नहीं, देखें वो बहुत छोटी बात है. साइंस की बात बहुत छोटी बात है. इधर पावर की बात थी, इधर वो भुट्टो ये समझ रहे थे कि जो उनकी गद्दी लरज़ रही है तो शायद वो अपने आप को बचा सकेंगे ये काम करके. उनका दिल इसमें नहीं था, वो तो खुद तो कोई मजहबी आदमी था नहीं. मसलियतों का शिकार हो गया. बिल्कुल बिल्कुल, मौका परस्ती और कुछ नहीं. खैर एड्रेस तो हो गए, अलबत्ता मैं इनका लुबे लुबाब बता देता हूँ. शुएब कहूट हैं, सब्तैन अब्बास हैं और नदीम राशिद हैं. इनका यही कहना है कि जो पाकिस्तान में एक तो वहाँ परस्ती का रुझान है, रैशनैलिटी नहीं है, सेक्रेटेरियनिज़म है, वायलेंस है, एक्सट्रीमिज़म है. इन हालात में एक रोटन सोसाइटी है जो साइंस को तो कोई किसी शुमार के तार में रखती नहीं है, तो इन हालात में हम कैसे फ्लोरिश कर सकते हैं, इस पे करीबन गुफ्तगू हो ही गई है. मैं ख़ुद अगर इजाफ़ा करना चाहूँ तो ये कि सलाम साहब के ऊपर उनकी किरदार कुशी में जो उनकी साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी किरदार कुशी के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, और लिखने वाले वो हैं जो जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, और उनका नाम भी मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगा. वो उनके बारे में कुछ आप कह दें कि वो जो लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं ऐसा, और उनको साइंटिफिक कम्युनिटी में कितनी हैसियत हासिल है उनके दावों को जिसमें वो डिसोन उनको कर रहे होते हैं. हमारे एक सहाफ़ी हैं, वो भी अक्सर ख़िलाफ़ लिख रहे होते हैं, तो उनके बारे में भी बता दें टू क्लियर द रिकॉर्ड. उनके ऊपर बस सिर्फ हंसा ही जा सकता है. तबसरा नहीं. और देखो यहाँ तवहमात है, यहाँ ठीक है, वो सारी जो खराबियाँ हैं जो एक कबायली माशरे में होती हैं, तो इससे माशरे आगे निकल जाते हैं, जैसा कि और मुल्कों में हुआ. आखिर यूरोप भी तो अंधेरे में डूबा हुआ था. इंडिया में ये योगी और सारे जो उधर के होली मैन हैं वो आखिर एक तरफ हो ही गए ना, साइंस के ज़ोर से हो ही गए. तो पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ बढ़ रही है. जो चीज़ हम शुरू में नहीं मानते बाद में तो हमें मानना पड़ता. इतनी चीज़ें हैं गिनवाई भी नहीं जा सकती. पहले तो तस्वीर कशी भी हराम समझी जाती थी, अब हर मौलवी जो है अपनी सेल्फियाँ लेता. तो
तो वक्त के साथ तब्दीलियां आती। कि जब तक आप डेमोक्रेसी के अंदर अपना बिलीफ नहीं रखेंगे, एक लर्निंग सोसाइटी विच इज़ एबल टू कंट्रीब्यूट, तो फिर ये इरेशनलिटी चलती रहेगी विच कैन ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकलाइजेशन एंड नो एक्सेप्टेंस टू साइंस एंड ऑल. Democracy is the best solution to promote a learning society that has the tendency to accept new ideas and flourish that way. तो इस तरह से है. बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए आपको साथ साथ लोगों को एडुकेट भी करना होगा. नहीं तो ऐसे कि सारे भेड़ जब एक तरफ चलने लगते हैं तो फिर वो तबाही की तरफ भी आपको ले जा सकते हैं. वी हैव टू बिलीव इन डेमोक्रेसी बट ऑल्सो एडुकेट.